बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छे पैगाम के साथ, एक अच्छी बात के साथ। आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि तहज्जुद का भी एहतमाम किया करो, तहज्जुद का भी एहतमाम किया करो। और ये मसला भी ज़िम्नन बताता जाऊँ, बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि तहज्जुद पढ़ने के लिए रात का सोना लाज़मी है। शरीयत मुताहरा में रात का सोना तहज्जुद पढ़ने के लिए कोई लाजिम नहीं है। अगर आप हज़रात रात 2 बजे सोना चाहें तो आपको चाहिए 2 नफल या 4 नफल तहज्जुद के पढ़ के सोया करो। अल्लाह आपको तहज्जुद का अजर नसीब फरमाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और अब चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब नज़र डालते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। कराची के इलाके शांति नगर की झुग्गियों में खौफनाक आतिशज़दगी, भड़कते शोलों ने सोते हुए 5 बच्चों को अबदी नींद सुला दिया। रमज़ान से पहले शहरियों पर एक और बोझ, तली हुई अशिया पर 17% सेल टैक्स आयद कर दिया गया। समोसे और मिठाई की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। MQM पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल में फ़ैसलों को एतमाद में लेने के लिए इतवार को कारकुनान का इजलास तलब कर लिया। और मवेशियों में लंपी स्किन डिजीज़ का फैलाव तेज़ हो गया। कराची में मज़ीद 20 जानवर हलाक हो गए। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर जावेद इकबाल। उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके वक्त का। चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि कराची के इलाके शांति नगर में एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया। और वाक़या ये था कि शांति नगर की झुग्गियों में खौफनाक आतिशज़दगी हो गई, जिसके बायस आग लगने से 5 झुग्गियाँ जो थीं वो जल गईं और भड़कते शोलों ने सोते हुए 5 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। मरने वाले बच्चों में 5 साल से 12 साल की उम्र तक के बच्चे शामिल हैं, जो कि आपस में बहन भाई थे। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट को वाक़े की वजह करार दे दी। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने वाक़े का नोटिस भी ले लिया। बड़ी ही अफसोसनाक बात है, 5 झुग्गियाँ जल गईं, जिसकी जलने से 5 बच्चे जो हैं वो मौत की नींद सो गए। क्या कहेंगे इस तरह के वाक़े? सबसे पहले कि इस तरह की झुग्गियाँ पहले तो होना नहीं चाहिए। आप, ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है ना कि आप लोगों को घर दें। झुग्गियाँ बनाना वो तो वैसे ही सेफ़ नहीं होती, और अगर बना भी ली हैं तो क्या वजह होती है? अक्सर हम सुनते हैं, इससे पहले भी इस तरह का वाक़या हुआ था कि झुग्गियों में आग लग गई। हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, कच्ची आबादी में झुग्गियों की एक आबादी, कच्ची आबादी, उसमें आग लग गई और कुछ अफराद जाँ बाक हो जाते हैं। आए रोज़ ये वाक़या कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है, ख़ास कराची में, क्योंकि कुछ तो ज़बरदस्ती या प्लानिंग के तहत बसाया जाता है किसी को, खाली ज़मीन देख के, सरकार की हो या किसी प्राइवेट उसका मालिक हो कोई, तो ये सिलसिला चल रहा है। अब वहाँ पे कभी आग लगता है, ऐसा है कि जानबूझ के लगाई जाती है, कभी गलती से लगती है, कोई भले शॉर्ट सर्किट हो या कोई सिगरेट की वजह से या कोई भी मसला इस वजह से हो, लेकिन ज़िम्मेदारी सरकार की है कि आम जो शहरी हैं मुल्क के, उनके मकान का, उनकी छत का इंतज़ाम करे। लेकिन सरकार तो अपने बहुत सारे मुख्तलिफ कामों में लगी, लेकिन जो काम पहले है शहरियों की बुनियादी सहूलियत, पानी, बिजली, गैस या उनकी छत के लिए, तो आप क्या कहेंगे जावेद साहब कि ये 5 मासूम ज़िंदगियाँ जो कि एक दिन में चली गई, 5 बहन भाई थे, ये कौन ज़िम्मेदार है इनकी मौत का?
دیکھیں سرکار ہی کو میں ذمہ دار سمجھوں گا جی، کیونکہ سرکار اگر ان کو چھت فراہم کر چکی ہوتی تو دیکھیں وہ جھگیوں میں نہیں رہ رہے تھے، وہ کم از کم کچے سے ایک گھر میں تو ضرور رہ رہے ہوتے جہاں آگ لگنے کا اتنا امکان نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ایک خبر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ الیکٹرک نے بڑی وضاحت کی ہے کہ ہماری وہاں پر سے کوئی لائن نہیں گزر رہی تھی، ہمارا کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا وہاں پر، تو اتنی وضاحت کرنے کی ضرورت کیا؟ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں پولیس تنکا۔ نے یہ کہا ہے کہ جو آگ لگی اس کی وجہ شارٹ سرکٹ تھی، جبکہ کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ وہاں پر کوئی کے الیکٹرک کا انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا۔ انفراسٹرکچر نہیں تھا تو علاقے کی بجلی کیوں معطل کی تھی انہوں نے؟ کیا وجہ تھی؟ کس چیز کو بچا رہے تھے؟ کیوں بجلی معطل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک جگہ آگ لگی، آپ نے وجہ تھی کوئی نہ کوئی، اور کیونکہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ایسا تو جو اس کے ترجمان ہوتے ہیں وہ صرف اپنا دفاع کرتے ہیں اور وضاحتی کرتے رہتے ہیں، اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت بعد میں ہی پتہ لگتی ہے جب تحقیقات ہوتی ہے، انکوائری ہوتی ہے تو حقیقت جو ہے سب کے سامنے آتی ہے۔ لیکن ایک بار میں پھر کہوں گا سرکار کی ذمہ داری ہے شہریوں کو چھت فراہم کرنا، ان کو سائبان دینا، ان کو بنیادی سہولت دینا، پانی، بجلی، گیس۔ تو سرکار تو بہت سارے کاموں میں ناکام ہوئی، تو ایک کام یہ بھی تھی جس میں ناکام رہی، اور 5 غریب بچے جو کمزور تھے، یعنی کہ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس ملک میں تو غریبوں کا تو برا حال ہے نا، متوسط طبقے کا، اب متوسط طبقہ بھی غریب ہی ہوتا جا رہا ہے، تو برا حال ہے، تو اس لیے ان کی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑے دن ایک آدھ دن خبر چلے گی میڈیا میں، پھر ہمارے پاس اور بہت ساری خبریں جو ہم ہاٹ ایشو بنا کے چلاتے ہیں، تو ہم اس کو تو فوراً بھولنے کو تیار ہیں، تو ہم کیوں زیادہ یاد رکھیں گے؟ بس ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ پوری ذمہ داری اگر ہم بات کریں تو اسٹیٹ کی، ریاست کی بنتی ہے، اور آئے دن ہم آگ لگنے کے واقعات دیکھتے رہتے ہیں، پوری جو ہے جو انڈسٹری ہے وہ جل جاتی ہے، اس طرح ہم نے دیکھا مارکیٹیں پوری جل جاتی ہیں۔ اگر آگ لگ بھی جاتی ہے تو ہمارے یہاں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ آگ بجھا سکے یا سیفٹی فراہم کر سکے۔ نہیں لیکن ادارہ تو ہے، فائر بریگیڈ اسٹیشن وہ تو ہے، لیکن وہ اس کے پاس اتنی کم گاڑیاں ہیں، اور وہ اس کا آنا، مطلب ایسا ادارہ ہو نا کہ فوراً جیسے باہر اگر خدا نہ خواستہ کوئی آگ لگ جائے تو ودن کچھ منٹس آپ کی جو ہے فوراً سے وہ گاڑی موجود ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ نقصان تو کبھی کبھی باہر میں بھی آگ لگتی ہے تو نقصان وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہ پہ جلدی پہنچ جاتے ہیں تو زیادہ نقصان ان سے بچایا جا لیتا ہے۔ ہمیشہ نا کوشش کی جاتی ہے بچایا جائے، زیادہ نقصان نہ ہو، لیکن ہماری یہاں سڑک خراب، پھر اس کا سسٹم خراب، فائر بریگیڈ اسٹیشن کا، وہاں اگر اس کو وہ ہر اسٹینڈ بائی میں نہیں ہے وہاں کے ملازم ہر وقت کہ فوراً جیسے اطلاع ملی فوراً نکل گئے، ان کو نکلتے اپنے آفس سے، آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ بھی کم ہیں، اپنے آفس سے نکلتے ان کو کچھ نہ کچھ منٹ وہ ضرور لگا دیں گے، جب تک وہاں تھوڑا زیادہ نقصان ہو چکا ہے جہاں انہوں نے پہنچنا ہے۔ اور کتنے فاصلے پر ہے یہ ہر فائر بریگیڈ اسٹیشن شہر میں زیادہ ہوں، کیونکہ شہر کی آبادی 3 کروڑ ہو گئی ہے۔ اب ہمارا آفس کورنگی میں ہے، یہاں پر ڈیفینس میں ہمارا آفس، تو یہاں اب اگر ابراہیم حیدری سے سلجانی اور خدا کی بستی اور لیائی تیسر ٹاؤن جائیں تو 2 گھنٹے آپ کو لگیں گے، یعنی شہر اتنا بڑا۔ پھر آپ گلبائی سے یا ہاکس بے سے، ماری پور سے آپ گلشن ہیدری جائیں، یہ بھی ایک آبادی ہے، کھماڑی سے آپ جائیں گلشن ٹول پلازا تک، یعنی شہر بہت پھیل چکا ہے، لیکن اس حوالے سے یہاں پہ سہولیات انفراسٹرکچر نہیں بنائی گئی، اس لیے نقصان کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ فائر بریگیڈ پہنچتی ضرور ہیں تھوڑی دیر بعد یا کبھی ٹائم پر، لیکن اس وقت تک کافی نقصان ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جو فاصلہ ہے وہ طے کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو آفس سے نکلنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ کیا ہمارے فائر بریگیڈ کے ملازم بالکل اسٹینڈ بائی رہتے ہیں، ریڈی الرٹ رہتے ہیں؟ نہیں رہتے، کیونکہ ان کو یہ اگر کچھ نہیں کر رہے تو وہ ایسے ہی بیٹھے ہوں گے یا سو رہے ہوں گے، الرٹ نہیں رہتے وہ۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اور ان کے کبھی ڈیزل کا ان کا مسئلہ ہوتا ہے فائر بریگیڈ میں، کبھی ان کے پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ، گاڑی مینٹیننس کے لیے پڑی ہوئی تو پڑی ہوئی ہے، تو وہ دوسری جگہ سے اسٹیشن سے گاڑی آئے گی۔ یہ بھی ہے کہ فیول بھرانے کے لیے بھی مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت رہتا ہے، اس میں بھی کچھ، ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ہی اس پہ ڈسکشن کی تھی، تو بہت مسائل تھے، گاڑیاں کم تھیں، اکوپمنٹ کم تھا، فیول کے پرابلمس تھے، بہت سارے پرابلمس۔ ان کے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اوور ٹائم ہوتا ہے اس کے ہمیں پیسے 3 2 سال لگا دیتے ہیں پیسے ہمیں ادائیگی کرنے میں سرکار جی، بھلے وہ کے ایم سی، کیونکہ کے ایم سی کے انڈر میں، تو کے ایم سی کو جب سے گورنمنٹ دے گی تو وہ آگے لوگوں کو، ملازم کو دے گی، تو اس طرح سے ہر بندہ اپنا کام دکھا رہا ہے، سستی کرنے میں، تسائل میں، جو آگے کہتے ہیں نا مزدور کی اس کی مزدوری جو ہے اس کا پسینہ خشک ہونے دیجیے، لیکن یہاں سال 2 3 3 سال لگ جاتے ہیں ان کے اوور ٹائم ملنے میں، نہیں ملتے ان کے۔
بالکل آپ نے صحیح کہا. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. اور آپ کے لیاقت آباد میں کچھ دن پہلے ایک 22 دن کی بچی کے قتل کا واقعہ ہوا تھا، جس میں اب پتہ یہ چلا ہے کہ بچی کے قتل میں اس کی اپنی ہی ماں ملوث نکلی، جس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. اور جو ماں ہے اس کا کہنا ہے کہ بچی رات کو سونے نہیں دیتی تھی، جس پر شوہر سے جھگڑا رہتا تھا، اور اس وجہ سے ایک ماں نے اپنی بچی کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد اس کو ڈکیتی کا رنگ دینے کے لیے گھر کا سامان بھی جو ہے ادھر ادھر کر دیا. پولیس نے کارروائی کی اور کارروائی کے دوران ملزمہ کو گرفتار کر کے جو قتل کا آلہ تھا وہ بھی برآمد کر لیا. ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ ایک ماں کیسے اپنی بچی کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے. یہ کس سمت ہمارا معاشرہ جا رہا ہے؟ جاوید صاحب کیا کہیں گے، کیسے ایک ماں تو وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی لٹا دیتی ہے، ہمارے اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے. ایک بچی معصوم جو کہ آپ کی وجہ سے اس دنیا میں آئی ہے، ایک ماں مطلب کیسے یہ کر سکتی ہے؟ یہ تو ایک یہ تو مجھے لگا جیسے جواب نہیں کسی ایشیائی خاتون کا جواب نہیں، کسی مغربی خاتون کا جواب لگتا ہے. مغربی خاتون بھی نہیں ایسے وہ بھی اتنی ظالم نہیں ہو سکتی. اور ماں تو وہ جو اپنے منہ سے نوالا نکال کے اپنے بچے کو کھلاتی ہے، اور یہ تو ہر جاندار میں، یعنی بھلے مرغی ہو اپنے بچے کو کھلاتی ہے، وہ بھلے کتیا ہو وہ اپنے بچے کو کھلاتی ہے، ہر جاندار کوئی بھی جاندار ہو وہ ماں تو اس میں محبت سارے جاندار میں موجود ہے، بھلے وہ انسان ہو یا حیوان کوئی بھی ہو، جانور ہو. لیکن عجیب سی بات ہے، بالکل لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہی پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے معاشرہ. یعنی حیرت ہوئی مجھے سن کر، کل میں نے خبر دیکھی تو مجھے بہت حیرانی کی ہوئی کہ خاص کر یہ پاکستان میں کس طرف جا رہے ہیں لوگ. کیا یعنی آپ جواب بھی کیسا دے رہی ہے؟ بھائی کوئی اور جواب دے دو، اس طرح کی بات تم کیوں کر رہی ہو؟ اور یہ تو بہت ہی مجھے گھٹیا، جتنی بھی اس کی مذمت کریں اس واقعے کی کم ہے کہ ایسا اور ہونا نہیں ایسا چاہیے بھی تھا. نہیں ہے کہ کوئی ہم اس کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کہہ دیں کہ بہت زیادہ ایک ہوتا ہے نا کہ تشدد کا شکار تھی ماں، یا کچھ اس طرح کے اس پہ ظلم ہوئے کہ اس کے بعد بالکل وہ بات چیت کرنے میں بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی. اچھا، کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک باپ نے جو اپنی 6-7 دن کی بچی کو 4-5 گولیاں سینے میں اتار دیں، اس کو قتل کر دیا. اب ایک ماں نے اپنی بچی کو مار دیا. اس طرح کے واقعات کا بڑھنا کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارا معاشرہ کس سمت جا رہا ہے؟ اور یہ ایک بہت الارمنگ بات ہے. بگاڑ کی طرف یقیناً جا رہا ہے، یہ سدھار کی طرف تو نہیں جا رہا ہمارا معاشرہ. کہ یعنی اپنے بچے کو آپ کیسے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس کی جان کیسے رکھتے ہیں، جس کے لیے آپ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، جتنی محنت مزدوری ہوتی ہے. ہر بچے دیکھتے ہیں ان کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، اور باپ کو بھی پتہ ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کیا ہی نہیں کرتا. دھوپ میں جانا، گرمی سردی برداشت کرنا. تو میں کیونکہ خود ہر انسان دیکھتا ہے اس کے ماں باپ نے اس کے لیے کیا ہی نہیں کیا، کتنی تکلیف نہیں برداشت کی. تو جھوپڑیوں سے لے کر کہاں سے محنت نہیں کرتے. جھوپڑی میں غریب سے غریب، امیر سے امیر، ہر کوئی محبت کرتا ہے. لیکن یہاں تو بہت ہی عجیب اور گھٹیا حرکت خاتون نے کی ہے، تو جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. کہ ایسا واقعہ اللہ نہ کرے یہ اور کوئی دوبارہ کرے، تو یہ ختم ہو یہیں پر. صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ 2.5 ماہ ہم اس کو ہم نے کور کیا تھا اسٹوری کو، کہ 2.5 ماہ میں 73 نومولود بچوں کی لاشیں ملی ہیں، جس میں سے 60 تو ننھی بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں. اور ان کے ہی ماں باپ نے ظاہر ہے جن نے پیدا کیا ان کو کچرا کنڈی میں پھینک دیا. آپ اگر نہیں سنبھال سکتے تو پیدا نہ کریں، اور اگر پیدا کر لیا ہے تو آپ کم سے کم اس کو عیدی کے جھولے ہیں، آپ اس کو چھپا کے ہیں، آپ اس کو کسی آرگنائزیشن میں دے دیں. عیدی صاحب نے بہت سال پہلے اسی کام کے مقصد کے لیے بچے نومولود کچھ لوگ ضائع کرتے ہیں یا کچرے میں پھینک دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے جھولے رکھے تھے اپنے بہت سارے مراکز کے بعد عیدی سینٹر کے باہر، کہ بچوں کو کہیں ادھر ادھر نہ پھینکیں، جھولے میں لا کے ڈال دیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. تو یہ عیدی صاحب نے بھی یہ اچھا کام کیا تھا. اور ابھی بھی اللہ کرے کہ لوگوں کو ہدایت ملے، ان کو توفیق ہو کہ وہ بچوں کو اس طرح نہ ان کی جان لیں، اور بھلے وہ بہت ہی چھوٹے بچے ہوں یا تھوڑا سے بڑے ہو جائیں، ان کی اس طرح نہ جان لیں، ان کی زندگی دیں. اور جب ان کو اللہ نے زندگی دی تو وہ کیا حق پہنچاتے ہیں ان کو مارنے کا؟ بالکل، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی ہے، اور ماں باپ ہی ہیں جو اپنی اولاد کو اس دنیا میں لے کر آتے ہیں. پتہ نہیں کس قسم کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ، جو اس طرح کی ننھے سے پھول کو مسل کر اور کیسے سکھ کا سانس لیتے ہیں. بہت ہی قیامت کی نشانی. میرے پاس تو الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں. مزید بات کریں گے، فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا اور چلیں گے آپ اپنی اگلی خبر کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ رمضان سے پہلے شہریوں پر ایک اور بوجھ پڑ گیا ہے. تلی ہوئی اشیاء پر 17% سیل ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. سموسے اور مٹھائی کی قیمتیں بھی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں. 1 درجن سموسے کی قیمت میں 60 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے. 1 درجن سموسے 300 روپے سے بڑھ کر 360 روپے تک جا پہنچے ہیں. اور جبکہ مٹھائی کی اگر بات کی جائے تو 1 کلو مٹھائی 850 روپے سے بڑھ کر 1000 روپے تک پہنچ چکی ہے. اور جو شہری ہیں ان کا بڑا شکوہ ہے کہ ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس سے پہلے اس طرح تلی ہوئی اشیاء پر سیل ٹیکس اور بیکری آئٹمز کی اگر بات کریں، کیونکہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. سموسے، پکوڑے، پھر دہی بڑے، مٹھائیاں، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں. تو ایسے میں تو چیزیں کم ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں تو الٹا ہی حساب ہے. چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور تھوڑی سی نہیں، اچھی خاصی مہنگی ہوئی ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف خان صاحب، سینئر رپورٹر ہیں ہمارے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی اشرف صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنا 17% کہہ رہے ہیں سیل ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے، وجہ کیا ہوئی ہے، کیوں یہ ٹیکس بڑھا دیا گیا اچانک سے رمضان سے پہلے؟ جی حکومت نے جو سپلیمنٹری بل لایا ہے، فائنانس سپلیمنٹری بل، اس میں جو تلی ہوئی جو آئٹم ہے اس پہ 7% جو ہے سیل ٹیکس ہے وہ بڑھا کے اب 17% کر دیا. اس کا جو امپیکٹ ہے جو بیکری کی جو پوائنٹ آف سیل سے رجسٹرڈ بیکری ہیں اس پہ نظر آ رہا ہے کہ تلی ہوئی تمام اشیاء، جس میں اگر ہم بات کی جائے سموسے، پکوڑے، جلیبی اور اس کے علاوہ رول جو بہت زیادہ رمضانوں میں کھائے جاتے ہیں، جی تو اس کی جو ایک سموسے کی قیمت نمایاں اضافہ ہو گیا ہے. اور ساتھ میں جو بیکری ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو تیل اور گھی اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو ہیں وہ بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہیں. اس کا بھی اثر ہے. دونوں اثر ملا کے ایک سموسہ جو ہے 5 روپے مہنگا ہو گیا، جو کہ 25 روپے کا تھا برانڈیڈ بڑی بیکریوں کا، وہ اب 30 روپے کا ہو گیا. اور درجن کی بات کریں 300 روپے درجن تھا، وہ 360 روپے درجن 360 روپے ہو گیا. جی اور اس کے ساتھ ہی میں بتاؤں رول بھی 5 روپے مہنگا ہو گیا، جو آپ 30 روپے کا لیتے جو 35 روپے کا ہو گیا ایک سموسہ. اس کے بعد رول کی بھی بات کے بعد آپ پکوڑے کی بات کریں تو پکوڑے بھی 30 کلو جو ہے اس میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے کہ 60 سے 70 روپے کا اضافہ کر دیا. جلیبی کی بات کریں، جلیبی بھی مہنگی کیونکہ چینی بھی استعمال ہوتی ہے، گھی بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کا امپیکٹ ہے کہ رمضان میں اگر آپ کو اچھی اور صاف ستھری چیز کھانی ہے تو اس کے لیے اضافی پیسے دینے ہوں گے. اور ساتھ ہی دیکھا جائے جو تہواروں پہ ہم استعمال کرتے ہیں مٹھائی، تو مٹھائی کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ ہو گیا ہے. اس پہ بھی سیل ٹیکس کا امپیکٹ آیا ہے. اور جو مٹھائی ہے برانڈیڈ بڑی بڑی بیکریوں کی، وہ 1000 روپے کا 1 کلو مٹھائی سر. اب یعنی ہم غریب آدمی منہ بھی میٹھا کرنا اس کا مشکل ہو گیا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. بالکل دیکھیں. اور سب سے امپورٹنٹ کہ یہ بیکری آئٹم ان کو فوکس کیا گیا ہے. اور یہاں پہ سوال اٹھا رہے ہیں ہمارے کراچی ٹیکس بار اور پاکستان ٹیکس بار سے بھی بات ہوئی ہے، اور ان کے جو تمام ماہرین ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تیل اور گھی ہم خریدتے ہیں اس سے سیل ٹیکس آلریڈی ہم پے کیا ہوا، تو اس کے بعد جو چلنے والی چیز ہے اس پہ 17% لگانے کا بہت زیادہ بوجھ عوام پہ پڑے گا. اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. ساتھ میں دیکھا جائے مٹھائی کی، تو مٹھائی ہم تہواروں پہ زیادہ تر جو مسلم کنٹری ہیں اس میں مٹھائی ایک تہواروں پہ استعمال ہوتی ہے، وہ بھی اب وہ اور اشرف صاحب یہ بھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جب آپ کو رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے، تو اس مہینے میں تو آپ کو چیزیں کی جو قیمت ہے اس کو کم کر دینا چاہیے. اور خاص طور پہ یہ چیزیں جیسے سموسے، پکوڑے، رول، یہ چیزوں کا تو استعمال بڑھ جاتا ہے. تو کیا کہیں گے، کیا کرے عوام، کس طرح گزارا کرے؟ دوسری طرف یوٹیلیٹی سٹورز کی بات کی جائے تو یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرتے ہیں لوگ. ظاہر ہے اس مہینے سے پہلے جو چیزیں ضرورت کی اشیاء کی چیزیں ہیں وہ اپنے گھر لے آتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو نہ چینی وہاں پر دستیاب ہے، نہ گھی، آٹا، چاول. جب یہی لوگ یوٹیلیٹی سٹورز پر جاتے ہیں تو وہاں چیزیں دستیاب نہیں ہوتی. کیا کرے غریب آدمی، کس طرح سے اپنے گھر کا گزارا کرے؟ جی بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ ہم لوگ بھی اسی شہر میں اسی ملک میں رہتے ہیں اور جو امپیکٹ ہے ہمارے گھروں پہ بھی نظر آتا ہے. آپ جو چیزیں دیکھیں، کیونکہ رمضان آتا ہے ہر کوئی اپنا، کیونکہ اضافی تیل، گھی، چینی زیادہ، کیونکہ شربت بنتے ہیں چینی زیادہ استعمال ہوتی ہے. ہم گھر میں جو کھانا بناتے ہیں اس میں مہمان بھی آتے ہیں رمضان میں روزے کے لیے، افطاری بنتی ہے اس میں تلی ہوئی چیزوں کی گھر میں جو استعمال ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہونے لگتا ہے. تو اب تیل اور گھی کی بات کریں تو سب کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. حکومت سبسڈی کی بات کر رہی تھی، لیکن ہم یوٹیلیٹی اسٹور کی اگر جا کے ہم جیسے ہم
सर्वे करते हैं तो ये खास तौर पे चीनी वहाँ पे गायब है, क्योंकि अभी तक नहीं वो डिसाइड कर चुकी है यूटिलिटी कॉर्पोरेशन के कहाँ से चीनी खरीदेंगे। इम्पोर्ट तो अभी हो नहीं रही है, मुकामी चीनी उन्होंने अभी तक खरीदी नहीं, जिसकी वजह से चीनी शॉर्ट है यूटिलिटी स्टोर पे। तेल और घी की कीमत बढ़ गई है और यहाँ पे उन्होंने जो बढ़ाई है, लेकिन उसके बावजूद उनको माल नहीं मिल रहा है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि इस वक्त तेल और घी अगर ब्रांडेड लेते हैं 450 तक 1 लीटर है, और जो यूटिलिटी का था वो 250 का था, बढ़ के वो भी 300-320 हो गया है। अब ये अगर इस कीमत पे जाते हैं तो आवाम को सस्ती चीज़ कैसे फराहम की जाए, उसकी सप्लाई चेन को कैसे बरकरार रखा जाएगा। तो रमज़ान में एक बड़ा डिमांड होती है। हम मिडिल क्लास की भी बात करें, वो भी इस वक्त परेशान है। गरीब आदमी तो पहले ही बहुत परेशान थे, अब तो मिडिल क्लास जो 1 लाख में भी कमाता है वो भी अब परेशान हो गया। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया अशरफ खान साहब। जी अशरफ साहब, एक सवाल जावेद इकबाल साहब भी आपसे करना चाह रहे हैं। जी जावेद साहब। अशरफ भाई, ये आपसे पूछना चाहूँगा, वैसे तो शहर में बहुत सारी एसोसिएशन हैं और आपने अभी पकौड़ा और समोसे की बात की, तो जनरल सवाल करना चाहता हूँ कि क्या इनकी भी कोई एसोसिएशन है जो माफिया बना के चीज़ें महंगी करेंगी? जी देखा जाए, देखिए जावेद, जो देखे जाए कि बड़ी बेकरियों की हम बात कर रहे थे, और जो अनब्रांडेड चीज़ें जो चली हुई आपने देखी होंगी बाज़ारों में मिल रही होती हैं, ठेलों पे भी, छोटी दुकानों पे भी, तो उसको भी हमें चेक करने के कमिश्नर कराची का निज़ाम मौजूद है, लेकिन वो हरकत में नहीं आता है। लेकिन हम ये जो हमने टोटल जो हमने ये बात की है कि पॉइंट ऑफ सेल का क्या मामला है कि FCR से रजिस्टर्ड बड़ी बेकरियाँ हैं जिनकी ज़्यादा और महंगाई में फरोख्त होता है, तो उसके ऊपर पॉइंट ऑफ सेल पे जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई है, उसके बाद इन पे सेल टैक्स लागू हुआ है। छोटी दुकानों पे नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप देखें कि बड़ी बेकरियों की अगर समोसा 30 रुपए का हो गया 25 रुपए से, तो जो 20 रुपए का समोसा जो ठेलों पे या दुकान पे बिकता था आम, वो भी 25 रुपए का हो जाएगा। यानी इम्पैक्ट आपको हर तरफ से नजर, क्योंकि मुनाफा हर कोई करना चाहता है। हम चाहे दूध की बात करें, हम समोसे की बात करें, कुछ भी बात करें, आप मिठाई की बात करें तो ब्रांडेड जो मिठाई है वो 1000 रुपए किलो। हमने जावेद आपसे डिस्कस भी किया था, तो आप जो हम 800 और 850 की मिठाई लेते तो वो भी अब 1000 रुपए की लेंगे। घर में कम से कम अगर कोई त्यौहार हो 2 किलो तो मिठाई जाती, 2000 रुपए आप मिठाई पे चले जाएंगे। उसी तरीके से जो छोटी मिठाई की दुकान है वो भी जो 500-600 रुपए की 1 किलो की, वो भी 800-850 की। तो ये जो बोझ अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा हुआ है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अब ये जो इम्पैक्ट है, जो छोटी दुकानों पे भी समोसे और ये सब मिलते हैं, तो वो भी अब महंगा कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान साहब, आपका हमारे साथ मौजूद थे। और आवाम भी शिकवा कर रही है कि हुकूमत जो है वो आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही है, और हुकूमत तो इस वक्त अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है और अपोजिशन जो है कुर्सी छीनने में लगी हुई है। तो इस सारी सिचुएशन में जो आवाम है वो पिसती चली जा रही है, आवाम का कोई ख्याल नहीं कर रहा। चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब और आपको बताएं कि मवेशियों में जो लंपी स्किन डिजीज़ है उसका फैलाव जो है वो तेज़ होता जा रहा है। कराची में मज़ीद 20 जानवर भी इस मर्ज़ के बायस हलाक हो गए हैं। मुतासरा जानवरों की तादाद 16,000 से बढ़ गई है। सूबे भर में बीमार जानवरों की तादाद 26,431 तक पहुंच चुकी है। इस हवाले से बात करते हैं, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल होती जा रही है। आगे ईद आ रही है, गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है और अभी भी हम देख रहे हैं कि गोश्त का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है इस बीमारी के बायस। जी जावेद साहब, 20 जानवर मज़ीद हलाक हो गए हैं और 16,000 से ज़ायद जो है जानवर अब तक इस बीमारी में मुब्तला हैं। जी, ख़बरें भी सुनने को मिल रही हैं, तस्वीरें भी कई जगह सोशल मीडिया पे शेयर हो रही हैं, लेकिन वज़ीर जो हमारे हैं सूबाई वज़ीर, वो अक्सर इन वाक़यात की वो कर रहे हैं कि नहीं, इतना ज़्यादा नहीं नाफिज कर दी गई, लेकिन कभी कह रहे हैं हमने पाबंदी लगा दी, फिर कह रहे नहीं हमने पाबंदी लगा के गलती कर दी। तो वो खुद समझ में इनको नहीं आ रहा वो करना क्या चाहते हैं, उनको करना क्या चाहिए। क्योंकि पंजाब में तो काफ़ी कंट्रोल किया गया है। फैसला ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, वहाँ की जो प्रोफेसर हैं वो इस हवाले से बड़ी रिसर्च कर रहे थे काफ़ी अरसे से, और उनकी कोशिश ये है कि वहाँ जानवरों को ये वैक्सीन की जाए, जिसकी उनमें थोड़ा बहुत कामयाबी मिली, और वही चाहते हैं कि सिंध में भी इस तरह से हो ताकि बेहतरी आए। लेकिन जो मुतल्लिका महकमे उनको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है। अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई है वबा जानवरों में, उसे किस तरह कंट्रोल करना है, क्योंकि जानवरों से आगे चीज़ उनकी प्रोडक्शन है, आगे गोश्त आगे शहरियों में जाना है, उसकी दूध है वो सप्लाई होना है शहर में, तो उसको किस तरह से ये बेहतर करें। क्योंकि बहुत सारे तो बदनामी तो की जा रही है मुस्तकिल, जैसे कि खुले दूध की बदनामी की जा रही होती है, आए दिन इश्तिहारात पे इश्तिहारात चल रहे होते हैं सारे चैनल पे कि खुला दूध ना पिएं, टेट्रा पैकेट वाला दूध पिएं। तो उस तरह इनकी भी कोई ना कोई मुहिम चलेगी कि अब खुला गोश्त ना खाएं, हम आपको पैक किया हुआ गोश्त दे रहे हैं, अब वो करें। क्योंकि बहुत सारे इदारे इसी काम के लिए लगे हैं, वो गठजोड़ उनका एक कार्टेल है बना के
کہ بھائی ہم پیکنگ کر کے دیں گے لوگوں. لیکن گوشت تو وہ پیک بھی آئے چاہے کھلا ہے, وہ تو گوشت میں بیماری ہے نا. اچھا جان لیتے ہیں, ہمیں جوائن کیا اس وقت ڈاکٹر احمد نے جو کہ پیٹ فزیشین اور سرجن ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر احمد. بہت شکریہ ڈاکٹر احمد آپ کے وقت کا. اس وقت لمپی اسکن ڈیزیز جس طرح مویشیوں میں پھیل رہی ہے, خاص طور پہ جو گوشت ہے وہ ظاہر ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے کیونکہ اسکن ڈیزیز ہے. کیا کہیں گے, کتنی خطرناک ہے اور انسانوں کو اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ بیسیکلی یہ جو ڈیزیز ہے یہ اصل میں ایک وائرل انفیکشن ہے. جی. تو یہ اصل میں جسٹ کیٹلز اور بفیلو کو یہ انفیکٹ کرتا ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو جانور میں جو سائن سمپٹم ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہائی فیور ہوتا ہے, اس کے اسکن پہ لمپ بن جاتے ہیں, اس طرح نوڈیولز بن جاتے ہیں نا, اس لیے اس کو لمپی اسکن ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کے جو ہے لیکریمیشن وغیرہ, بہت زیادہ سیکریشن, نیزل سیکریشن, آئی سیکریشن یہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے. لمف نوڈ سویلنگ بھی ہو جاتا ہے اور جانور جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور بہت زیادہ ویک اور کمزوری فیل کرتا ہے. لیکن اس کا جو ہے یہ زونوٹک نہیں ہے. زونوٹک کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کو امپیکٹ نہیں کر سکتا. نہیں ڈاکٹر احمد, اگر اس بیمار جانور کا گوشت آپ لیتے ہیں, کھاتے ہیں, یا اس کا دودھ فار ایگزامپل گائے ہے تو اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں, تو وہ انسان میں اس کو مضر صحت نہیں ہوگا وہ؟ جی میڈم, یہ 100% اس کا جو دودھ ہے یا میٹ ہے یہ سیف ہے. ہم اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں, اس سے کوئی انسان کو کوئی مطلب خطرہ نہیں ہے. یہ سیف ہے فار ہیومن بینگ. صحیح. تو اگر اس کی علاج کی بات کریں, کیونکہ یہ اس کا جس طرح سے پھیلاؤ بڑھ رہا ہے تو آگے جا کے ایک خطرناک صورتحال بھی ہو سکتی ہے. 20 جانور اس سے مزید ہلاک ہو گئے ہیں. اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ کیا کوئی ویکسینیشن ہے یا پھر کوئی وائرل اینٹی وائرل کوئی انجیکشن ہے؟ کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے, جس طرح ہر وائرس میں وائرس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہیومن میں بھی ہے, وائرسز کا علاج جسٹ ویکسینیشن ہے. اور ویکسینیشن تب کیا جاتا ہے جب اینیمل یا ایون کے ہیومن بینگ ہیلتھی ہو. جب ہیلتھی ہو تو تب ویکسین کیا جاتا ہے. تو اس کے ویکسین جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. پھیلو لمپی ویک یا لمپی ویکس کے نام سے آتے ہیں. تو سب سے پہلے اور موسٹ افیکٹو وے جو ہے وہ تو ویکسینیشن ہے. ویکسین کے علاوہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ اس بیماری یہ جو اسپریڈ ہو جاتی ہے یہ بائٹنگ فلائز جو ہے اور اس کے ماسکیٹو جو ہے یا ٹیکس جو ہے اس کی وجہ سے یہ پھیلتی ہے, تو اس کو بھی ہم روک سکتے ہیں تھرو اسپرے وغیرہ. اس کے علاوہ جو جب اگر کوئی فار ایگزامپل بیمار ہو گیا تو اس کا جو کنٹرول, اس کو مطلب ہم کورنٹائن کر سکتے ہیں, اس کی موومنٹ جو ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے فارم ہائیجین جو ہے یا بایو سیکیورٹی جو ہے ہم اس کو اگر اچھا کریں تو پھیلنے کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. لیکن سب سے موسٹ افیکٹو جو ہے وہ ویکسینیشن ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ویکسین جو ہے وہ اویلیبل کرائے موسٹلی. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر احمد آپ کے ٹائم کا. جیسے کہ ڈاکٹر احمد نے کہا, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس جو بیمار گائے ہیں ان کو ویکسینیشن فوری طور پر جو ہے وہ لگائی جائے. اور ویکسینیشن ابھی تک میرے خیال ہے پاکستان اس کو امپورٹ نہیں کر سکا ہے. اور لیکن یہ بھی ڈاکٹر نے بتایا کہ جو متاثرہ جانور ہے اس کے گوشت یا اس کا دودھ اگر انسان استعمال کرتے ہیں تو وہ انسان کی صحت کے لیے مضر نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا. جی جاوید صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ لوگوں میں خوف و ہراس بھی پایا جا رہا ہے اس حوالے سے, اور لوگوں نے جو ہے اس کی ڈیمانڈ اوبیسلی کم ہو گئی کیونکہ لوگ خرید نہیں رہے. اور مرغی آپ دیکھیں ایک طرف 500 اوپر جا رہی تھی, ہوا میں اڑ رہی تھی, پر تو اس کو لگے ہوئے تھے, اب اور اس کے پر بڑھ کے وہ اور اوپر چلی گئی. 550 تک بتایا گیا ہے کہ مرغی 550 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے. اور گائے کا گوشت نیچے ہی آ رہا ہے, لیکن لوگ پھر بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اتنی خبریں چل چکی منفی, کیونکہ کچھ ہے بھی حقیقت ایسا ڈرے ہوئے بھی ہے نا کہ اسکن ڈیزیز ہے, دماغ میں آتا ہے, دودھ ایسا انفیکشن ہمارے اندر. اندرون سندھ میں کئی جگہ گائے سڑک کے کنارے مری ہوئی پڑی ہوئی ہیں, تو وہ بہت برا امپیکٹ اس کا پڑ رہا ہے. اور اس سے جو یقیناً گائے کا گوشت فروخت کرنے والے ہیں وہ بہت پریشان ہیں کیونکہ ان کا کاروبار اسی سے وابستہ ہے, اس کی گائے کی صنعت سے, ان کی گوشت کی فروخت سے, یا گائے زندہ جو بیچ رہے ہیں وہ بہت پریشان ہیں ان دنوں, کیونکہ آگے بھی ان کا ایک بہت بڑا سیزن آنے والا ہے جیسے بقرعید میں, عید الاضحیٰ پر. تو وہ اس کے لیے بھی اگر اب کچھ بہتری نہیں لائی گئی تو آگے بہت زیادہ پریشان کن ہو سکتی ہیں چیزیں.
صحیح، ٹھیک ہے. اور سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں سوالنسی تو نافذ کر دی ہے، لیکن پھر بھی جو جانوروں کی ہلاکت ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور مزید جو ہے کچھ ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ویکسینیشن فوری طور پر منگوانے کی ضرورت ہے تاکہ اس جو بیماری ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکے. اس کے بعد ہم بات کریں گے تجاوزات کے خلاف آپریشن کی. کئی علاقوں میں اس وقت غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ آئے دن آپریشن کیے جاتے ہیں لیکن یہ چیز ختم کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے. لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا اور اب بات کریں گے غیر قانونی تجاوزات کے حوالے سے. اس وقت کراچی کے مختلف علاقوں میں جو غیر قانونی تجاوزات ہیں اس کے خلاف آپریشن جاری ہے. لسبیلا، پٹیل پاڑا، گلشن اقبال، پاپوش نگر میں کارروائیاں کی گئی ہیں. دکانوں کے سامنے سے کھانے پینے کے سٹالز کو ہٹا لیا گیا ہے. سلنڈر، پنکچر بنانے کا سامان، گاڑیاں اور دیگر تجاوزات بھی ضبط کر لی گئی ہیں. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ آپریشن ہے تجاوزات کے خلاف وہ جاری رہتا ہے، لیکن پھر دوبارہ کچھ دن کے لیے اس جگہ سے وہ چیزیں ہٹ جاتی ہیں، لیکن 3-4 دن بعد واپس وہ اسی جگہ پر آ جاتی ہیں. پرماننٹ اس کا کوئی سلوشن کیوں نہیں ہوتا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی جاوید صاحب، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن چلتا رہتا ہے. دکانوں کے آگے سے جو چبوترے ہیں، جو ٹھیلے ہیں، جو پنکچر کی دکانیں ہیں جو لگا لی جاتی ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، پھر 2-3 دن بعد وہ واپس وہاں آ جاتی. وہی بات ہے کہ یہ دیکھتے دیکھتے میرے بال سفید ہو گئے اور نئے ریٹ پہ لگتا ہے وہ. اور ابھی رمضان آنے والا ہے تو عیدی مہم آپ بھی سمجھیے عیدی مہم ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے کپڑے بنوانے ہوں گے. جو سرکاری اہلکار ہیں، بڑے افسران ہیں، چھوٹے ملازم ان کے، انہوں نے اپنے کپڑے بنانے ہیں. اس سے پہلے ان کو خریداری کے لیے پیسے چاہیے، اچھی شاپنگ کرانی ہے گھر والوں کو. تو یہ سب مہم کا حصہ ہے. تو ہر کوئی اس مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا اور ایکشن نظر آئے گا آپ کو کہ کام ہو رہا ہے. لیکن کام ویسے ہی ہوگا. یہ کہتے ہیں نا اگلی تنخواہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، اسی نہیں تھوڑا بڑھ کے تنخواہ ملے گی. کیونکہ کہتے ہیں اب تو وہ ریٹ پرانے ریٹ پہ نہیں، اب نئے ریٹ پہ آپ لگائیں، نئے ریٹ پہ تجاوزات بڑھائیں. فٹ پاتھ کا تصور نہیں ہے اس شہر میں. تو عدالت کی بات کی جائے، وہ حکم دیتی ہے جو بھی غیر قانونی تجاوزات ہیں اس کے خلاف آپریشن کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیس ہے آپریشن کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے پولیس کے اندر ہی کالی بھیڑیں ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کوئی غیر قانونی بالکل نہیں ہو سکتا. اگر سرکاری ملازم جو متعلقہ محکمے وہ نہ چاہیں کہ کہیں تجاوزات قائم ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کالی بھیڑوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے؟ ان کے خلاف میں پھر وہ یہ ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، 2 نمبر لوگوں میں 1 نمبر کا اتحاد ہوتا ہے. جس کے خلاف کارروائی کرنی ہے وہ کیسے ہوگی؟ ایک پہلے بڑا ایک اچھا وہ چلتا رہا جملہ کہ پھاٹک دیر سے کھلنے کی شکایت پھاٹک والے کے پاس ایک رجسٹر ہے وہاں درج کرائیں. اور بھائی وہ کیسے وہاں اس کو رہنے دے گا اس رجسٹر کو، صفحے کو، جہاں آپ کے اسی کے خلاف شکایت درج ہو رہی ہے. آپ نے کبھی سنا کہ کسی جعلی پولیس مقابلے کا پازیٹیو رزلٹ آیا کہ پولیس والے کو سزا ہو گئی؟ آج تک کسی پولیس مقابلے کی سزا ہوئی کسی پولیس والے کو؟ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو اس کا انکوائری ہوئی پولیس والے کرتے ہیں، معطل کر دیا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ ہم نے یہی دیکھا ہے. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. آپ کو بتائیں کہ MQM پاک موجودہ صورتحال میں فیصلوں پر اعتماد لینے کے لیے کارکنان کا جو اجلاس ہے وہ طلب کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق MQM پاکستان نے کارکنوں کا اجلاس اتوار کو بہادرآباد میں شام 5 بجے طلب کیا ہے. اجلاس میں کارکنان کو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا جائے گا اور اعتماد میں بھی لیا جائے گا. جی جاوید صاحب، اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے کافی گہما گہمی ہے، اپوزیشن اور حکومت دونوں. جو خبر ہے کہ MQM پاکستان نے اجلاس طلب کر لیا، کارکنان سے رائے طلب کی جائے گی کہ حکومت چھوڑے نہ چھوڑیں، اپوزیشن کا ساتھ دینا چاہیں. یہ سب فیصلہ پہلے ہو چکا ہے. یہ صرف ڈھکوسلے بازی ہوتی ہے. میں کئی سالوں سے اس شہر میں ہوں اور سبھی لوگ ہیں، فیصلہ پہلے ہو چکا ہے. جیسے کل بول دیا بلاول نے، کل رات کو ایک چینل میں بات کرتے ہیں MQM کے مطالبات ہم مان چکے ہیں. اس کا مطلب وہ ان کی طرف بات ہو چکی اور وہ مطلب اب جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ حکومت کے اتحادی نہیں، اپوزیشن کے ساتھ بالکل بات چیت 99% طے ہو گئی. بس صرف اعلان ہونا باقی ہے. کاف لیگ کا بھی اعلان ہونا باقی ہے، MQM کا اعلان ہونا. دیکھیں اتنا جو شور مچا ہوا ہے نا، یہ ایسے نہیں مچا ہوا ہے، اب ہونے والی گڑبڑ. تو آپ سمجھتے ہیں حکومت تحریک عدم اعتماد
پہلی بار مجھے لگتا ہے کہ جو کامیاب ہونے جا رہی ہے 35-40 سالوں میں جب سے میں اس کو قریب سے کلوز واچ کر رہا ہوں، ہر چیز کو زیادہ مانیٹرنگ بھی کر رہا ہوں، تو اور پچھلی کچھ دیکھ کے بھی، پڑھ کے، سن کے، تو یہ لگتا ہے پہلی بار 30-40 سالوں میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے میں جا رہی ہے۔ 89 میں بے نظیر کے خلاف آئی تھی، اسلامی جمہوری اتحاد کا ایک لیکن آئی جی ناکام آئی کا رہی، گروپ اس کے تھا۔ بعد دوبارہ آئی، پھر وہ ناکام رہی، 2 بار آ چکی ہے نا پہلے بھی۔ ہاں تو ناکام رہی، لیکن اس بار مجھے لگتا ہے اس بار تو حکومت کی لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے ارکان کو اپوزیشن کے لوگوں نے یہ رقمال بنا لیا، انہیں اپنے پاس رکھ لیا، وہ اغوا ہو گئے، وہ ہم سے دور کر لیے گئے۔ بڑی بولیاں پہلی بار بڑے پیسے کروڑوں روپے آفر کیے گئے، کبھی بھی یہ سننے کو نہیں ملتا تھا کہ حکومت شکایت کر رہی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن ان کو رقمال بنا رہی ہے، ان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو پاور میں ہوتا رہا وہی پیسے کا بھی شو کرتا رہا، کہ پیسہ شو کیا، پاور شو کیا، اور جو بھی اپوزیشن کے لوگ وہ ان کے پاس آ گئی ہیں، لیکن یہاں الٹ ہو رہا ہے۔ حکومت کا یہی کہنا ہے نا کہ ہمارے پاس تو اتنے لگ پیسے یہی رہا ہے نہیں کہ ہیں، اس اور بار ہم اس جو ہے طرح نا ہر چیز ہوا اب الٹ چل پڑی ہے تبدیلی کے خلاف۔ جو تبدیلی آئی تھی نا وہ لوگوں کو بہت بور کر چکی ہے، تو اب تبدیلی جو لیکن یہ اگر اپوزیشن کی بات کی جائے جاوید صاحب، تو یہ بھی پورے کرپٹ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، اور ان کو تو ہم اچھے سے آزما چکے ہیں۔ پروگرام کا وقت بھی ہمارا ذرا اپنے پہلے حصے کا پہنچ گیا، بہت لمبی اس پہ بات ہو سکتی ہے، آج کل یہی موضوع ہر طرف گفتگو شامل ہے، مطلب گفتگو اس پہ ہو رہی ہے، اور اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ اس کا فیصلہ تو ابھی کچھ دنوں میں ہو جائے گا۔ اپوزیشن حکومت گرتی ہے نہیں گرتی کچھ دن میں پتہ لگ جائے گا۔ بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب آپ کا، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں کچھ اور موضوعات کو شامل گفتگو کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10۔ جی ویلکم بیک۔ ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں، میں ہوں زہرا رضا، اور وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کراچی ٹیلنٹ کا، جس میں آج ہم آپ کو ملوانے والے ہیں کراچی کے ایک ایسے نوجوان سے جس نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ مہنگائی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مہنگائی میں لوگ مہنگی بائک خریدنا لوگوں کے لیے ایک بڑی مشکل ہوتا جا رہا تھا، تو اب انہوں نے اس کا ایک آسان حل نکال لیا ہے۔ جی ہاں، بات کر رہے ہیں ہم کراچی کے آٹو انجینئر تیمور پرویز کی، جو کہ ایک عام بائک کو بہت ہی منفرد اور جدید ترین اسپورٹ بائک کی شکل میں تبدیل کر رہے ہیں، اور بہت ہی وہ بھی بہت کم قیمت پر۔ آٹو انجینئر تیمور نے پرانی بائکس کو نئی طریقوں سے ہیوی بائکس میں کنورٹ کر کے سب کو حیران کر دیا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں تیمور یہ کام کیسے کر رہے ہیں، کس طرح اس کو مینج کر رہے ہیں، کب انہیں یہ خیال آیا، اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے، اور کون کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی ان سے جانیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے تیمور پرویز نے۔ السلام علیکم تیمور۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے موجود ہیں ان کے والد صاحب جو کہ پرویز اختر ہیں، جو ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دونوں کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ تو تیمور آپ سے شروع کرتے ہیں بھائی کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا مہنگائی کے اس دور میں؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بائکس کی قیمتیں ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ سمپل، میں کوئی اسپورٹس بائک یا ہیوی بائک کی بات نہیں کر رہی۔ تو اب جب آپ یہ جو ایک عام سی بائک کو بہت ہی منفرد اور جدید بائک میں کنورٹ کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں ذرا بتائیے۔ دیکھیں سمپل ہے، فیو ایئرز بیک 3-4 سال پہلے جب ہم اس فیلڈ میں تھے، ہمارا بیسک جو کام ہے وہ گاڑیوں کا تھا، تو ہم نے میرے پاپا کے پاس شروع سے ہی ایک ٹریل موٹر سائیکل رہی ہے، تو وہ شوق مجھے وہاں سے بلڈ اپ رہا ہے شروع سے ہی۔ اور جب ہم اس فیلڈ میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ہیں، میرے فرینڈس تھے جو بائکس کسٹم بلڈ کروانے جاتے تھے، وہ بہت زیادہ خوار ہوتے تھے۔ کبھی ان کو کہیں بھیج دیا جاتا تھا، کبھی ان کو کہیں بھیج دیا جاتا تھا، ان کو صحیح گائیڈ لائن نہیں ملتی تھی۔ تو پھر میں نے اور میرے فادر نے مل کے ایک ویژن بنایا کہ ایک آل ان ون ورک شاپ ہونا چاہیے، جس میں ایک کسٹم بلڈ موٹر سائیکل آئے، اس کو ہم ایسا بنائیں کہ وہ روڈ پہ چلتی ہوئی ڈفرینٹ لگے، ایک ڈفرینٹ مشین لگے۔ اور ہمارا پلان کافی سالوں سے یہی ہے کہ ہم ٹورزم کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، سیفٹی بھی ہمارا بہت بڑا موٹو ہے، بھلے ہم کام کرتے ہوئے سیفٹی کو بھی فالو کرتے ہیں، اور جب موٹر سائیکل چلاتے ہیں اس کو بھی ہم فالو اپ کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے پرانے اسکریپس میں جو موٹر سائیکلز ہوتی ہیں، جن کا سامان ہوتا ہے، ان کو لے کے ایک پرانی بائک میں تبدیل کر کے ہم اس کو بالکل نیا بناتے ہیں ان ورک شاپ کے اندر۔ اچھا، اور یہ بھی میں پڑھ رہی تھی کہ جب آپ کنورٹ کر لیتے ہیں تو جو اس کی پرائس ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے،
جی ہاں. تو آپ جو چیزیں منگواتے ہیں، جو پارٹس منگواتے ہیں، وہ امپورٹ کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہم جو نئے پارٹس ہوتے ہیں جسٹ لائک میٹر ہو گیا، چین ہو گئی، جو آدھے پارٹس ہوتے ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں، اور جو آدھے پارٹس ہوتے ہیں وہ جیسے اسکریپ مارکیٹس میں جو پرانے پارٹس ہوتے ہیں وہ ہم لے کے ان کو رینیو کر کے ریبلڈ کر کے لگاتے ہیں. اچھا، تو اس کا خیال کیسے آیا تیمور؟ یہ پیشن تھا، ہیوی بائکس پسند تھی؟ پیشن انٹو پروفیشن والی بات ہے. اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں. جی جی سر، آپ بتائیں. تو میرے پاس شروع سے ٹریل بائک رہی ہے، اور ہماری اسپیسیفک فیلڈ جو ہے آٹو موبائلس کی تھی. تو 2-4 مرتبہ میرا اتفاق ہوا اس کو صحیح کرانے کا، تو میں گیا صحیح کرانے، تو وہ تو ہاتھ اس کے پھول گئے بھائی، وہ تو ہاتھ اٹھا لیا، کہہ رہا یار یہ بائک میرے سے نہیں ہو رہی، وہ کیونکہ موسٹلی وہ 70 کا کام کرنے والے ہیں. پھر میں نے کہا کہ کس جگہ پہ جاؤں، کون سی ایسی جگہ جاؤں جو میرا کام میں بھی کر سکتا تھا. مشکل تھا، نتھنگ ڈیفیکلٹ، کیونکہ تھیوری ایک ہی ہے 4 سلنڈر کی، 1 سلنڈر کی. تو پھر ایک اسی ٹائم میرے دماغ میں خیال آیا کہ ان فیوچر اگر اللہ نے چاہا تو ہم اپنا ایسا سیٹ اپ بنائیں گے تاکہ کوئی ہمارے پاس آئے تو اس کو ہم یہ نہ کہ فلانی جگہ چلے جانا، ادھر چلے جانا، ادھر کرنا، اس سے کرا لینا. تو یہ موٹیویشن پیدا ہوئی ہمارے. پھر ہم نے پھر تیمور باہر چلے گئے تھے سعودیہ، تو وہاں سے آ کے پھر ہم نے اپنا ڈیسائیڈ کیا اپنا ایک کام سوئچ کرتے ہیں اس کو 4 ویل سے 2 ویل پہ. پھر ہم نے اپنا سیٹ اپ بنایا. ڈیفیکلٹیز آئی ہمیں کافی شروع میں سامان کی، اس کی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات صحیح کر دیے. صحیح. تو اگر میں بات کروں تیمور کی، تو اوبیسلی آپ سے انسپریشن ان کو ملی ہوگی آپ کا کام دیکھ کر، ایسا ہی ہے تیمور؟ جی ہاں بالکل بالکل ایگزیکٹلی. تو آپ دونوں مل کر آپ جو ہے بالکل ہماری دیکھیں ٹیم ورک میک اے ڈریم ورک. ہم دونوں، میں اکیلا کچھ نہیں ہوں، یہ اکیلا کچھ نہیں، ہم دونوں مل کے 11 کی طرح کام کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگزامپل بننا چاہتے ہیں، لوگ دیکھیں، فالو اپ کریں، ہمارے کام کو دیکھیں، اس وے میں کام کریں. وہ پرانا گھسا پٹا طریقہ کا نہیں چل سکتا، لوگ سیٹسفائی نہیں اس جاب سے. صحیح. تو جب یہ آپ اسمبل کر دیتے ہیں نئے پارٹس اس میں پرانی بائک میں آپ لگا دیتے ہیں اور وہ ایک اچھی ہیوی بائک بن جاتی ہے، اسپورٹ بائک بن جاتی ہے، تو آپ تو اس کو کم قیمت پہ دے رہے ہیں جو ریئل پرائس ہے، تو آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ پروفٹ ہوتا ہے آپ کو؟ ہمارا جو شروع سے ویژن ہے نا، جب میں سعودی عربیہ میں تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا، اب دیکھیں ماشاءاللہ سے میں میوزیشین بھی رہ چکا ہوں، مارشل آرٹس بھی ہم نے کیا ہوا ہے، میرے ابو نے بھی، میں نے بھی، لیکن ہمیں کہیں پہ کوئی اچیومنٹ مل نہیں رہی تھی. تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں ایسا کیا کام کروں کہ آپ کی کمیونٹی بھی خوش ہو جائے، ہم بھی خوش ہو جائیں اور تو بھی راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یہ کام ڈالا تھا کہ آل ان ورک ورک شاپ موٹر سائیکلس، جو کہ مڈل کلاس کمیونٹی ہے وہ ایک ہیوی بائک افورڈ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم ایسی کسٹم بلڈ بائک بنائیں گے فی سبیل اللہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم ہو غم نہ ہو، لیکن ہم ان کے ڈریم کو ٹرو کریں گے. صحیح. تو اور کیا آگے پلانز ہیں اس کے علاوہ، ہیوی بائکس کے علاوہ اور بھی کچھ آپ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ویژن بہت اچھا ہے کہ ابھی دیکھیں آج کل مہنگائی زیادہ ہے اور بائکس بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. تو ہمارا ایک ویژن ہے کہ ہم ایک کمپنی اگر سٹارٹ کرنا چاہیں، کوئی اگر اسپانسرشپ اگر کوئی ہمیں پروموٹ کرے تو ہم لو بجٹس میں اچھی بائکس پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بھی مجھے بتائیے کہ یہ آئی ایف بھی پلیز بند کیجیے گا، ڈسٹارشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ پوچھنے والی تھی، ایک تو میری ٹیم بھی بیچ میں بہت زیادہ انٹرپٹ کرتی ہے تو کبھی کبھار انسان جو ہے بالکل ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. میں یہ پوچھنے والی تھی کہ آپ جو بنا رہے ہیں، اوبیسلی آپ نے بتایا قیمت اس کی کم ہے اور فائدہ آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے کچھ؟ الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہے. لوگوں کی محبت مل رہی ہے، لوگوں کو ہمارے کام کو، ویڈیو کو دیکھ کے ماشاءاللہ. اس کا تیمور پرویز کے نام سے چینل بھی ہے، اس کو دیکھ کے اپنی بائک کو لوگ خود صحیح کر رہے ہیں. بہت ساری ہم نے ٹیوٹوریل ویڈیو بھی ڈالی ہیں اس میں ایجوکیشنل پرپس کے لیے، تاکہ لوگ ایک چھوٹے کام کے لیے مکینک کے پاس نہ بھاگیں. کیونکہ ان کا، میں اوور آل سب کو برا تو نہیں کہتا، لیکن اچھے برے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس لیکس ہے، ان کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے، مس ہینڈلنگ زیادہ ہے. آپ کوئی بھی چیز دیں گے نا، وہ استاد کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ چھوٹے بچے لگا کے نا آگے وہ کام کروا دیتا ہے، تو اس میں کام کی کوالٹی نہیں ہوتی، چیز ڈیمیج ہوتی ہے، پراپر چیز نہیں لگتی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ
गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ इस तरह का कोई काम हो जो। तो अभी तक आपको परवेज साहब किसी ने सपोर्ट किया हुकूमती सतह पर या किसी और ने, क्योंकि एक अच्छा आप काम कर रहे हैं, यूनिक काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। नहीं, कोई नहीं। बात ये है कि लोगों की मोहब्बत है, आते हैं लोग हमारे पास अपना काम लेके, ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। इस शहर से नहीं बल्कि दूसरे शहरों से, लाहौर, कराची वगैरह, दूसरे मतलब कि रावलपिंडी, काफ़ी जगह से बाइक हमें भेजते हैं ट्रेन के ज़रिए, उसके ज़रिए बनाने के लिए। यानी कि कोई चीज़ है ना जो उनको नज़र आती है तो वो हमारे पास भेजते हैं, वरना तो वहाँ पे भी बनवा लेंगे। सही। तो तैमूर मुझे बताइए, जब कस्टमर्स आते हैं और आपसे चीज़ लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है? खुश होते हैं? और कितनी अभी तक आपने जो हैवी बाइक्स, जो नॉर्मल बाइक्स है उसको हैवी बाइक में या स्पोर्ट्स बाइक में कन्वर्ट कर चुके हैं हम? अभी तक तो माशाल्लाह से हम लोग कोई 35-40 प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं तकरीबन। और जो लोग आते हैं वो सेटिस्फाई इसलिए होते हैं कि हम बाप बेटा काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह से हम लोग उनको ये बताते हैं कि इंशाल्लाह अगर इन फ्यूचर मशीन है ख़राब हो जाती है, हम उस जब ख़राब होती है आती है हम उसको दोबारा सही करके देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। क्योंकि अगर आप एज़ कम्पेयर टू दूसरे मॉडिफायर्स के पास जाएंगे तो वहाँ के सर पे रखे थे। मेरे पास ऐसे बड़े केसेस आए हैं जो लोग कस्टम बिल्ड बाइक करा के दूसरों के पास गए हैं और उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं जानते, हमारे साथ ये नहीं है, ये है, वहाँ चले जाओ, ये कर लो। तो वो वापस मेरे पास आते हैं कि यार तैमूर भाई इस तरह हो रहा है। यानी वो जो हैवी बाइक्स वाले हैं वो भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए आप वो भी रिपेयर करते हैं और आप ये जो नॉर्मल बाइक को कन्वर्ट भी करते हैं, दोनों काम आप कर रहे हैं। मिनिमम देखें हम 150 सीसी बाइक पे हम काम करते हैं, 70-125 पे हम काम नहीं करते। मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ कि हम लोगों को 70-125 से निकालना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं, क्योंकि कराची जैसे शहर में अनइवन रोड्स हैं, बम्प्स हैं, खड्डे हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो कमर का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब उनकी बैकबोन में बहुत पेन होना शुरू हो गया 70-125 कंपेयर। क्योंकि अब ऐसा लगता है ईंट के ऊपर बैठ के जा रहे हैं और पीछे रॉडें लगी हुई बाइक में, कोई सस्पेंशन नहीं, कोई ख्याल नहीं। तो हम जो बाइक्स बनाते हैं सबसे पहले हमारा जो उसको बनाने का जो वो होता है, हम उसका सस्पेंशन अच्छा करते हैं ताकि आप थके नहीं, ट्रैवलिंग आपकी अच्छी हो। फिर इंजन की पावर, लोग यही देख के हमारे पास आते हैं कि यार हमें हर चीज़ अपने मतलब की चाहिए। उनको बाइक उनके मतलब की मिलती है। वो नई बाइक ख़रीदने से अच्छा वो पुरानी बाइक लेके आते हैं, हमें एक थीम देते हैं, उनके मतलब के टायर, उनके मतलब का सस्पेंशन, उनके मतलब का इंजन हम उनको लगा के देते हैं। तो तैमूर एक ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि पुरानी चीज़ तो पुरानी होती है, आप उसमें कुछ भी लगा दें तो कोई हादसा, कोई नुकसान तो नहीं होने का खदशा है? देखें अल्हम्दुलिल्लाह हुआ तो नहीं अभी तक फ़िलहाल। होता है तो हम क्रैश गार्ड्स, हैंड गार्ड्स, मैंने अपनी वीडियोस में, हमने अपने चैनल पे हर चीज़ बताते हैं। अच्छा, हमें देखा देखी माशाल्लाह लोगों ने काम करना भी शुरू किया है। हम सेफ्टी ग्लव्स, गोगल्स, हर चीज़ वर्कशॉप में भी काम करते हैं तो सेफ्टी को फॉलो अप रखते हैं। जब हम रोड पे जाते हैं हेलमेट्स, वॉकमैन और ग्लव्स, जैकेट्स, क्रैश गार्ड्स, हम सब कुछ लेवल पे लेके चलते हैं। सही। तो सर क्या कहना चाहेंगे जो आजकल की यूथ है या जो इस तरह का काम करना चाह रही है और ख़ास तौर पे जो शौकीन है हैवी बाइक्स के और स्पोर्ट्स बाइक्स के, क्या उनके लिए मैसेज है आपका? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, आप काम कर रहे हैं, ठीक है काम करें, लेकिन आप लोगों को अच्छा काम दें, टूल्स से काम करें, अपना बिहेव सही करें, अपने आप को ट्रेंड एनफ करें, ट्रेनिंग ले लें आप किसी से। आपको इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप देखिए ट्रेनिंग लेंगे ना किसी भी चीज़ की, उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। आपको उसकी स्पेसिफिकेशन का पता होगा, उसकी पूरी लेआउट पता होगा, उस चीज़ का, हर चीज़ के बारे में जो आप चीज़ बना रहे हैं। अब ऐसे दिमागी तरीके से, मैनुअल तरीके से देख के तो काम नहीं आता ना। थ्योरी टोटली डिफरेंट है। अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के करेंगे काम में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये मेरा मैसेज है उनके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया परवेज़ अख्तर साहब आपका और तैमूर परवेज़ आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया। हमारी इस तरह से काम करते रहें और कराची और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। मज़ीद बात करेंगे, एक अहम मौजू को शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और अब हम बात करने वाले हैं इस सेगमेंट में आपकी सेहत के हवाले से, और ख़ुसूसन वो लोग जो कि किसी भी किस्म के दर्द का शिकार हैं, चाहे वो पट्ठों का दर्द हो, चाहे वो आपकी हड्डियों का दर्द हो, आपके जो लिगामेंट्स हैं उसका दर्द हो। तो एक ऐसी नई टेक्निक के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि पहले शायद आपने उसको नहीं सुना होगा और मैं भी आज पहली बार सुन रही हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये टेक्निक है
جس کو کے ٹیپنگ کیا کہا جاتا ہے. ٹیپ کے تھرو جو ہے آپ وہ جو پین ہے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. جیسے اسپورٹس ریلیٹڈ انجریز ہو جاتی ہیں, یا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جوائنٹ پین ہے, مسکیولوسکیلیٹل پین ہے, اس کو یہ کم کرتا ہے. تو یہ ٹیکنیک کیا ہے, کس طرح سے استعمال ہوتی ہے, کس طرح سے یہ پین کو کم کرتی ہے, یہ سارے سوالات ہم کریں گے اپنے ایکسپرٹ سے. ہمیں اسٹوڈیو میں اس وقت جوائن کر چکی ہیں ڈاکٹر شبانہ ناز جو کہ نیورو مسکولر ایکسپرٹ ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر شبانہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ڈاکٹر شبانہ, بڑا ہی یونیک ٹیکنیک اور نئی ٹیکنیک ہے, میں نے اس سے پہلے نہیں سنا کبھی, کیونکہ پین مینجمنٹ کے حوالے سے ہم بہت سارے پروگرام کرتے رہتے ہیں. تو یہ کچھ نیا ہے کے ٹیپنگ. کس طرح سے, کیا ہے یہ, ٹیپ کے تھرو پین کو مینیج کیا جاتا ہے, ڈیٹیل میں بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل صحیح, نیو ٹیکنیک ہے لیکن اتنی نئی بھی نہیں ہے. 1970 سے جو ہے وہ اس کو ایک کائرو پریکٹیشنر تھے جیپنیز, انہوں نے اس کو اپلائی کرنا شروع کیا تھا 1970 سے. جی اچھا. لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی ٹیکنیک, جیسے بھی میڈیکل سائنس آپ کو بتایا ترقی کر رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم لوگ اب بیماری پہ اس طرح ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے کہ ہم بیماری پہ ہولسٹک اپروچ کرتے ہیں. ہولسٹک اپروچ کا مطلب ہے کہ بیماری کو ہر طرف سے جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹول سے. اب جیسے اگر آپ کے سر میں درد ہے تو صرف آپ نے ایک پین کلر لے لی, لیکن اب جیسے اگر آپ کو نیک پین ہے صرف جو ہے وہ آپ پین کلر نہیں لیں گے, آپ ہولسٹک اپروچ یعنی ملٹیپل ٹولز ہیں اس کو ٹریٹ کرنے کے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری جو ہے وہ بہت اچھے سے ٹریٹ ہوتی ہے اگر اس کے جو ڈفرینٹ کاز ہیں اس ڈفرینٹ کازز پہ ڈفرینٹ ٹولز استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جب ہم اپنے نیورو مسکولر کی بات کریں یا مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈرز کے, ٹیپنگ ٹیکنیک جو ہے یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹول ہے. اب لیکن یہ ایک چیز آپ لوگوں کے ریفرنس سے یہ بتاؤں گی, یہ جو ہے ایک ٹول ہے, ایک پارٹ ہے ٹریٹمنٹ کا, یہ کمپلیٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ صرف ہم نے کے ٹیپنگ کر دی اور اس کے بعد جو ہے ہمیں کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں, یہ وقتی طور پہ ایک سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے ریہیبلیٹیشن کے لیے, آپ کی انجری کو فردر پروٹیکشن کے لیے, اور مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈر میں پین کو مینیج کرنے کے لیے. صحیح, یعنی کہ یہ ایک سپورٹنگ تھیراپی آپ کہہ سکتی ہیں اس کو. اور جب بھی کسی کو انجری ہوتی ہے یا کوئی پین ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ صرف پین کلر جو ہے وہ فائدہ مند تو ہوتی ہے لیکن پیور مطلب کمپلیٹ علاج نہیں ہے. آپ پھر اس کے ساتھ سپورٹنگ تھیراپیز لیتے ہیں, فزیو تھیراپی آپ لیتے ہیں, اسی طرح ایکیوپنکچر ہو گیا, اسی طرح ہجامہ ہو گیا. تو بہت ساری چیزیں مل کر جو ہے وہ پھر پین جلدی, ایک تو آپ ریکور ہو جاتے ہیں اور آپ کا ہیلز بھی جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, ذرا مجھے بتائیے کہ ٹیپ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. پہلے اس کا میں بتاؤں یہ ہے کیا. ایکچولی کے ٹیپ تو اٹس اے ٹیپ, لیکن مینلی یہ ٹیکنیک کہلاتی ہے ٹیپنگ ٹیکنیک. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ زیادہ تر اسپورٹس انجریز میں جو ہے لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اسپورٹس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں جو اسپورٹس پرسنز ہیں, ایتھلیٹ ہیں, ان کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ میں ہوتی ہے, اور اس میں اس کے علاوہ ان کی کوئی نہ کوئی میچ چل رہا ہوتا ہے, کوئی ایکٹیویٹی, تو کنٹینیوسلی ان کو مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈرز رہتے ہیں. کبھی انجری ہو گئی, کبھی اوور ٹریننگ ہو گئی, کبھی ایسا ہو گیا لیگامنٹ انجری, تو وہ لوگ زیادہ اس مطلب ایکسپوجر ہوتا ہے ان کا ان انجری سے, تو اس لیے وہ لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں. لیکن یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جیسے جن کو پین ہے, بیک پین ہے, نیک پین ہے, یا ان کے لیگامنٹ انجری ہے, ایلبو میں پین ہے, ایڑی میں درد ہے, یعنی کوئی بھی مسلز, بونز, جوائنٹس کا جو بھی درد ہے اس میں یہ استعمال کی جاتی ہے. یہ جسٹ ایک ٹیپ ہے, ایڈہیسو ٹیپ ہے, اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. یہ کے ٹیپ کہلاتی ہے. اچھا, اس میں ابھی اس کی کئی ٹائپس ہیں, 3 ٹائپس ہوتی ہیں مینلی. ایک تو یہ ریجڈ ٹیپ ہے, ابھی اس وقت ہمارے پاس جو اویلیبل ہے, صرف ہم ایک انفارمیشن کے لیے لوگوں کو بتا رہے ہیں. ایک اس میں ریجڈ ٹیپ ہوتی ہے جس کو ہم ایتھلیٹ ٹیپ بھی کہتے ہیں, اور یہ بالکل موومنٹ, اس میں جب ڈیورنگ میچ کوئی انجری ہو گئی آپ کو, یا آپ نے ٹریننگ کرنی ہے, آپ کا میچ ہے, تو آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ریجڈ ٹیپ ہے جو موومنٹ نہیں ہونے دیتی, اس میں کوئی الاسٹیسٹی نہیں ہوتی, یہ بالکل ریجڈ ہوتی ہے, یہ اس اسٹرکچر کو روک دیتی ہے موومنٹ سے, اور جو ہے جو انجرڈ پارٹ ہے اس کو سپورٹ کر دیا, اور اس کے ساتھ جو سراؤنڈنگ میں ٹیشوز ہیں ان کی انجریز کو روک دیا. اب ایک چیز کو سپورٹ دے دی نا آپ نے, تو یہ ریجڈ ٹیپ ایتھلیٹ ٹیپ کہلاتی ہے. سیکنڈ ٹیپ جو ہوتی ہے وہ نان الاسٹک ہوتی ہے, اور مطلب اس میں تھوڑی سی الاسٹیسٹی ہوتی ہے. ایک جو کے ٹیپ ہے یہ 3rd ٹائپ ہے, یہ ہوتی ہے بالکل, اس میں الاسٹیسٹی بھی ہوتی ہے, ایڈہیسو ٹیپ ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ سپورٹ دیتا ہے,
پلس یہ اس کا کام یہ ہے کہ جو آپ کی اسموتھ موومنٹ ہے جوائنٹس کی, اگر آپ نے اس کو جوائنٹ پہ اپلائی کر لیا, اس کے بعد یہ اسموتھلی آپ کا جوائنٹ موو بھی کر رہا ہے, آپ کے جوائنٹ کو سپورٹ بھی ہو رہی ہے, اور آپ کے جو انجرڈ ٹیشوز ہیں وہ آپ کے فردر انجریز نہیں ہوتی. اچھا, اس کے ٹیپ کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے مینلی جو, کیونکہ اس لیے ہم فلو میں بتا رہے ہیں کہ ساری چیزیں کور ہو جائیں. ہاں ایگزیکٹلی, اور لوگوں کو اس کے بارے میں اتنی جو ہے نہیں پتا ہے کراچی میں اور پاکستان کی اگر بات کی جائے. دیکھیں اس میں ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اگر آپ جیسے انجری ہو گئی آپ کو ڈیورنگ اسپورٹس انجری ہو گئی, تو یا پھر تو آپ کے وہ ٹیشوز انجرڈ ہو گئے, اگر آپ اسی پوزیشن میں مزید کھیلیں گے تو وہ مزید انجری بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کو فردر انجری کو روکتی ہے اور انجرڈ ٹیشوز کو آپ کی پروٹیکشن دیتی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ جیسے اب ہمارا پین ہے, آپ کو کمر میں درد ہے, آپ کی گردن میں درد ہے, تو آٹومیٹیکلی اگر ہمارے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو ہم یوں کر کے چلنے لگتے ہیں, اس ایریا سے ہم وزن ہٹا لیتے ہیں اور ہم دوسرے حصے کو زیادہ یوز کرتے ہیں. اس کو ہماری میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں ڈس یوز آف مسلز. تو جب ہم ڈس یوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم دوسرے جوائنٹس کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں انڈائریکٹلی نا, ویسے پہ زیادہ برڈن ہم ڈال رہے بالکل برڈن ڈال رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم ٹیپ اپلائی کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ڈی لوڈ کر دیتے ہیں اس مسل کو. اب جیسے میرے یہاں رسٹ میں پرابلم ہے تو ہم یہاں ٹیپ لگا کے جو مسل ہماری رسٹ کی موومنٹ کر رہا ہے ہم اس پہ سپورٹ دے دیں گے, تو اس کا ایکشن کم, اس کا جو کام ہے یعنی موومنٹ کرنے کا ایسی والی موومنٹ, تو جب ٹیپ دے دی تو اس کا 50% ہم نے اس کو ڈی لوڈ کر دیا, یعنی اس کے کام کا وزن کم کر دیا. یہ ہے نا, اب ایک آدمی چل نہیں سکتا سپوز, تو ہم کیا اسٹک دے دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں, اس لیے دے دیتے ہیں کہ اس کو سپورٹ ہو گئی تو وہ ایزیلی چل جاتا ہے. اسی طرح یہ سپورٹ دیتا ہے. اچھا, تیسری مطلب بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک پیر میں انجری ہو گئی یا اسپائن کے ایک مسل آپ کا جو ہے وہ اس میں انفلیمیشن ہو گئی, اسپیزم ہو گیا, تو آپ آٹومیٹکلی جو اپنا دوسرا مسل ہے, دوسرے پیر ہے, اس پہ زیادہ لوڈ ڈال دیتے ہیں, اور ہوتا کیا ہے کہ وہ جو دوسرا ہے وہ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے بعد میں. تو یہ بیسیکلی اگر آپ کو کوئی انجری ہوتی ہے تو یہ اس جگہ کو سپورٹ کرتا ہے اور آپ کی باڈی کا بیلنس بھی جو ہے برقرار رکھتا ہے. جی, یہ بیلنس کی ورڈ یہی میں بتانے والی تھی. ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی بھی انجری ہوتی ہے ہمارے جوائنٹ میں اللہ تعالیٰ نے ریسیپٹرز رکھے ہیں جسے کہتے ہیں میکینو ریسیپٹر. یہ ہمارے جو ہے باڈی کا سینس آف پوزیشن یعنی برین تک ایسے میسج لے کے جا رہے ہوتے ہیں اسٹریٹ, تاکہ برین کو یہ پتا چلے کہ کس طرح بیلنس مینٹین کرنا ہے. جب ہمارے یہ اگر درد ہوتا ہے تو ہم یوں چلنے لگتے ہیں, ہمارے جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ ریسیپٹرز پراپر میسج ایسے جانے کے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, مطلب آپ کی جوائنٹ سے سیدھا نہیں جا رہا نا, آپ کی الائنمنٹ ختم ہو گئی. اس کی وجہ سے آپ کے بیلنس پرابلم ہوتا ہے, پیشنٹ گرنے لگتا ہے, پیشنٹ کو چکر آنے لگتے ہیں. جیسے سروائکل کے پیشنٹ کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے, اور آپ کا پوسچر بہت خراب ہو جاتا ہے. پوسچر خراب ہوتا ہے تو یہ اس کی سیکنڈری چیزیں ہیں, یعنی آپ کو گرنا شروع ہو جائیں گے, بیلنس آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ کیا کرتا ہے, ٹیپ لگاتے ہیں ہم, اس میں اس کو الائنمنٹ, ہم جوائنٹ کو سیدھا, مطلب اس میں کئی ٹائپس ہیں, اس میں آئی ٹیپ ہوتا ہے آئی شیپ میں, تو ہم الائنمنٹ دے دیتے ہیں جوائنٹ کو. گھٹنے میں اگر تکلیف ہے تو ہم نے اس طرح سے الائنمنٹ دی تھی اور اس کو جوائنٹ کو سپورٹ کر کے, تو اس کے جو ریسیپٹرز ہیں وہ برین تک سیدھا میسج دینے لگے, اور آپ کا جو بیلنس کا پرابلم ہے گرنے کا وہ بھی ختم ہو گیا. اچھا, یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں اگر آپ کو انجری ہو گئی, آپ گر گئے, چوٹ لگی, ایسا نہیں. اگر آپ کو آرتھرائٹس ہے یا آپ کو گردن کا سروائکل اسپونڈیلائٹس ہو گیا تو آپ نے پوسچر ایسا رکھا, تو بھی آپ کے جو بیلنس پرابلم ہوتا ہے, یعنی آپ کے سگنل پراپر برین تک نہیں جا رہے, تو یہ جب اس میں بھی ہم ٹیپنگ کرتے ہیں تو ہم الائنمنٹ کر دیتے ہیں ورٹیبرل کالم کی, اور ڈائریکٹلی پراپر جو ہے میسج اور سگنل جانے لگتے ہیں, جس سے آپ کا بیلنس, آپ کا چکر آنا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ افیکٹ. صحیح. اور ڈاکٹر شبانہ یہ بھی بتائیے کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو کیا آلٹرنیٹ تھراپیز میں آئے گا, آلٹرنیٹیو میڈیسنز میں اس کو کنسیڈر کریں گے؟ نہیں, آلٹرنیٹیو میں نہیں. دیکھیں, جب ہم جو لیٹسٹ نالج ہے یا لیٹسٹ ریسرچز پہ جو ہے اسٹڈیز کے طریقے چینج ہو گئے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے فوراً آلٹرنیٹ پہ کر دیا, نہیں, اب ایسا ہے کہ ہولسٹک اپروچ میں ہم ایک ٹرائنگل ہے اس پہ ورک کرتے ہیں. اس ٹرائنگل کے 3 کارنر ہیں. جو سب سے اوپر والا کارنر موسٹ کامن, اس میں ہے پین نیورو سائنسز ایجوکیشن, یعنی اپنے پیشنٹ کو ایجوکیشن دی. سیکنڈ کارنر ہے ہینڈز آف ٹیکنیک. ہینڈز آف ٹیکنیک میں میڈیسنز آتی ہیں, ساتھ میں پوسچر کریکشن. تھرڈ جو کارنر ہے اس
کا ہے ہینڈز آف ٹیکنیک, ہینڈز آف میں میڈیسن اور یہ ہے, اور اس کے بعد ہینڈز آن ٹیکنیک میں اس کا ایک ٹول جو ہے وہ کے ٹیپ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تینوں چیزیں مل کر ہی کسی بھی پیشنٹ کو فائدہ دیتی ہیں. اس میں سے کوئی بھی ایک چیز, اس کو ہم کسی کا سبسٹیٹیوٹ نہیں کہہ سکتے. جب ہم کے ٹیپ کرتے ہیں یا ٹیپنگ کرتے ہیں, ہم پیشنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے ٹریٹمنٹ کا, یہ جسٹ ایک سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے. اور خالی ٹیبلٹ بھی آپ کو ٹریٹمنٹ فائدہ نہیں جب تک کہ آپ پریکاشن نہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا نا, گلا خراب ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے ٹھنڈا پانی نہ پیئیں, ہے نا. آپ یہ بہت ساری چیزیں, ہاں میڈیسن بھی دیتا ہے, پریونٹیو میجرز بھی کہتا ہے, ٹریٹمنٹ بھی بتاتا ہے, تو وہ سب مل کر جو ہے وہ پھر کام کرتی ہیں اسی طرح. تو اب یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر شبانہ, فار ایگزامپل کسی کو نی پرابلم ہے, نی جوائنٹ کا پرابلم ہے, کوئی انجری ہوئی ہے, یا کوئی بھی آرتھرائٹس کی وجہ سے اس کا ایک نی افیکٹڈ ہے, تو اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے تو کیا آپ سپورٹیو ٹریٹمنٹس اس کو سجیسٹ کریں گی اس کے ساتھ ساتھ؟ جی دیکھیں, ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی ڈائگنوسس, پیشنٹ کو پرابلم کیا ہے. نی پین کی کئی کازز ہوتی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ لیگامنٹ انجری ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ مینجمنٹ الگ ہوتی ہے. اگر اس کو آرتھرائٹس کا پین ہے اس کی مینجمنٹ الگ ہوتی ہے. منسکس اس کا ڈیمیج ہے اس کی الگ ہوتی ہے. اور اگر اس کو رنر نی ہے, رنر نی کہتے ہیں جیسے اگر آپ کو اوور یوز, آپ کا پٹیلا جو ہے, یہ جو نی کیپ ہے اس کا کونڈروملیشیا ہو گیا, انٹیریئر پین ہے, تو جو بھی پین ہوتے ہیں سب سے پہلے تو الائنمنٹ پیشنٹ کی اسیسمنٹ کے بعد پیشنٹ کو جو ہے پین مینجمنٹ کرتے ہیں. پہلا ہمارا پین مینجمنٹ میں ایک ٹول یہ بھی ہے, ہم اس کو پہلے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے ہم کے ٹیپ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا ایک تو میں نے بتایا بیلنس رہے, پوزیشن, وہ مسل جو ہے اس کو ڈی لوڈ کر دیا, جس مسل میں انجری ہے ہم نے اس کا کام کم کر دیا, سپورٹ دے دی اس کو. اور اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا ڈس یوز ختم کر دیا, جو دوسرے مسلس کا ڈس یوز ہو رہا ہے. اور فورتھ ہم نے اس کا بیلنس مینٹین کیا, اس کے ریسیپٹرز کو پراپر سگنلز کے لیے کیا. ہم نے پین مینجمنٹ کی, اس میں ٹریٹمنٹ ہے. جیسے پین مینجمنٹ کا میں نے بتایا انسیڈز ہوتے ہیں ڈفرینٹ, اس کا نیورو فزیشین دیکھے گا, اس کا آرتھوپیڈک سرجن دیکھے گا, وہ اس کو ٹریٹمنٹ دے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کی فزیو تھراپی ہوتی ہے, اس کے فزیو تھراپی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی یہ ساری چیزیں پین مینجمنٹ اس کی مینجمنٹ کا حصہ ہے. ایک چیز, کوئی بھی ایک چیز جو ہے وہ دیکھیں, لوگوں نے جو پیشنٹس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, پیشنٹ کو پیشنٹ کہہ رہا ہے میں بہت عرصے سے درد کی دوائیاں کھا رہا ہوں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا. یہی ہوتا ہے اکثر کہ میرا معدہ خراب ہو گیا, لیور پہ افیکٹ ہو گیا. اس کی ریزن کیا ہے, آپ کو کمپلیٹ ایک جو ہے وہ ہولسٹک اپروچ پہ کام کرنا ہے. اور یہ سب چیزیں ریسرچ ہو کیوں رہی ہے, میڈیکل سائنسز میں کیوں اتنی ترقی ہو رہی ہے, اس کی ریزن یہی ہے کہ ریسرچ ہو رہی ہے اس چیز پہ کہ ایک چیز سے اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کو کون سی سپورٹیو چیزیں بھی دی جائیں جس سے وہ زیادہ تیزی سے پیشنٹ ٹھیک ہو اور کمپلیٹ ریکوری ہو. اچھا ڈاکٹر شبانہ, ہمارے یہاں کچھ یہ بھی ہے کہ ہم بہت ہی پین کو لائٹر لیتے ہیں, نی میں پین ہے, بیک پین ہے, اپنی طرف سے دوائیں کھائیں گے, پین کلرز کھائیں گے, پھر وہ بڑھتا اتنا بڑھ جاتا ہے, اس وقت اس مقام پہ ہم اس کو لے جاتے ہیں کہ وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, اس کو پھر ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گی کہ اگر پین ہو تو کیا کرنا چاہیے فوری طور پر؟ دیکھیں, سب سے پہلے اگر آپ کو درد ہے, پین, اس کی وجہ پیشنٹ کو پتہ ہوتی ہے, نارملی پتہ ہوتی ہے نا کہ ہم نے کوئی وزن اٹھا لیا اس سے درد ہوا, ہم بہت زیادہ غلط سیٹ پہ بیٹھے رہے اس سے درد ہو گیا, یا کہ ہمیں کوئی چوٹ لگی ہے, کوئی ہمیں فریکچر نہیں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, مطلب کاز پیشنٹ کو مطلب 50% اندازہ ہوتا ہے. چلیں اگر نہیں بھی ہے پیشنٹ کو سڈنلی پین ہو رہا ہے, اتنی نالج نہیں ہے, تو سب سے پہلے تو اسے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ڈائگنوسس ہو گیا تو اس کے بعد ہی مینجمنٹ. کوئی بیماری خطرناک نہیں ہے, سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے اس کو ڈائگنوز کر لیا کہ وجہ کیا ہے. اگر صحیح ڈائگنوز ہوگا تو ٹریٹمنٹ بھی صحیح ہوگا. اچھا, اب جیسے یہ ٹیپنگ کا بھی ہے, یہ ٹیپنگ جیسے کوئی بھی علاج سب کے لیے نہیں بنا, ہر علاج کی کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں. اچھا, اس میں ہے کوئی ریسٹرکشنز ہیں, کوئی لوگ ایسے ہیں جو یہ جن پہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا؟ جی, ویسے تو یہ جو کے ٹیپ انہوں نے بنائی ہے, کے ٹیپ یہ جو ہے لیٹکس, ایک ربر پلانٹ سے بنتے ہیں ہمارے گلاوز بھی اور بھی چیزیں, تو وہ لیٹکس ایک ربر پلانٹ کا حصہ ہوتا ہے, تو وہ یہ اس سے نہیں بنی, وہ کیونکہ الرجی کرتی ہے. یہ اسکن فرینڈلی ہوتی ہے, کاٹن 100% سے یہ لوگ بناتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ اس کے اندر پورز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ اسکن کو بریتھ کرنے میں
فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب ہم اسے اپلائی کرتے ہیں تو یہ اسکن کے اوپر اسٹریچ دیتے ہیں نا, ڈی لوڈ کرتے ہیں, یعنی اس سے اس کا اسکن کو دور کر دیتے ہیں اس مسلس کے اوپر سے. تو اس میں ایک تو یہ کہ جن لوگوں کی اسکن پتلی ہے, اسپیشلی بچے, اسپیشلی اولڈ پیشنٹ, ان کو تو جو ہے وہ کرتے ہیں لیکن بہت احتیاط سے اور اگر بہت ضروری ہو. دوسرا کہ اگر کوئی بھی بلڈ ڈس آرڈر ہے, جیسے ڈی وی ٹی, ڈیپ وین تھرومبوسس, آپ نے سنا ہوگا لوور لیگ میں جو ہے جو ایمبولائی یا تھرومبوسس ہو جاتا ہے, اس میں ڈی وی ٹی کے پیشنٹس میں بھی اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اور پھر اگر آپ کی اسکن پہ کوئی انفیکشن ہے, کوئی کٹ ہے, آپ نے اس کے اوپر ٹیپ لگا دی, اس کے نیچے اندر بیکٹیریل گروتھ, وائرل جو بھی ہے, وہ انفیکشن اور زیادہ پھیل جائے گا. اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی میلگنینسی ہے, کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے, تو اس میں بھی جو ہے وہ اس کو نہیں لگایا جاتا ہے. اور فریکچر ہے, ہڈی ٹوٹی ہوئی, آپ نے اس کے اوپر ٹیپ لگا دی, کیونکہ اس میں اگر آپ نے اس فریکچر کے اوپر کچھ بھی پلیٹنگ بھی کر لی تو کیونکہ الائنمنٹ کری ہوئی ہوتی ہے ڈاکٹر نے آرتھوپیڈک سے, آپ نے اس پہ ٹیپ لگا کے مزید اسٹریچ کر دیا, اس کو پھر دوبارہ سے جو ہے اس کی الائنمنٹ ڈسٹرب کر دی. تو ایسے پیشنٹس پہ جو ہے اوائڈ کرتے ہیں. اور جن کو دیا جاتا ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا جو مسلز, بونز, جوائنٹس جتنے بھی, جیسے آرتھرائٹس کے پیشنٹس ہیں, سروائکل اسپونڈلوسس ہے, آپ کا بیک پین ہے, مسل اسپیزم ہے, آپ کے نی میں پین ہے, آپ کو اینکل ٹوسٹ ہو گیا, آپ کے لیگامنٹ انجری ہے, آپ کی ہیل کا پین ہے, آپ کو ٹینس ایلبو ہے, آپ کو گولفر ایلبو ہے, آپ کو رسٹ کا پین ہے, اس ہر طرح کے پین بھی کتنی طرح کے ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے ڈاکٹر شبانہ کہ اس کو جب لگایا جاتا ہے تو کتنے ٹائم کے لیے اس کو لگایا جاتا ہے ایک پیشنٹ پہ اگر لگاتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو, ویسے اس میں بھی ٹائپس ہے, کچھ کو تو 24 آورس کے لیے لگایا جاتا ہے, لیکن میکسیمم 3 to 4 ڈیز 5 ڈیز اگر اچھی کوالٹی کی ٹیپ ہے تو 3 to 5 ڈیز بھی اس کو لگا سکتے ہیں. اور لیکن اس کے لگانے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد جب آپ نکالتے ہیں نا ٹیپ کو, تو ایک دم سے اس کو اسٹریچ نہیں کرنا کہ آپ کی اسکن ڈیمیج ہو سکتی ہے. اور ادروائز یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو لگاتا ہے کوئی بھی ڈاکٹر, تو سب سے پہلے اسکن کو کلین کرنا ہوتا ہے, شیو کرنی ہوتی ہے. اگر ہیئری اسکن ہوتی ہے تو جب اس کو ریموو کرتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس کو نکالنے کا بھی بہت مطلب امپورٹنٹ ہے کہ اسے نکالا کیسے جائے احتیاط سے. اور جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اگر بال ہیں تو اس کو بھی ریموو کرنا پڑتا ہے, تب یہ جا کے لگایا جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شبانہ, آپ پروگرام میں تشریف لائیں اور ایک نئی آج ہمارے ناظرین کو بتائی. وہ لوگ جو کہ پین کا شکار ہیں, کسی بھی قسم کا پین, جیسے کہ ڈاکٹر شبانہ نے بتایا, تو وہ اس ٹیکنیک کا استعمال کر سکتے ہیں. ایک سپورٹیو تھیراپی ہے, اور جو باقی آپ کی میڈیکیشن ہے وہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. مزید بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے, ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں, اور وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ آج کے بھاؤ کا. اور عادیہ ناز ہماری رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ جی ہمارے رپورٹر بسیم افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ آج کراچی کے جو قیمتیں ہیں وہ کہاں پر ہیں, مہنگائی میں کچھ کمی آئی ہے یا نہیں. جی بسیم بتائیے گا اس وقت کیا ریٹ چل رہے ہیں سبزیوں کے, پھلوں کے؟ جی بالکل, کراچی میں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ استحکام بدستور برقرار ہے, لیکن سستی سبزی کی جو ثمرات ہیں وہ تاحال شہریوں کو اس طریقے سے نہیں پہنچ پا رہے جیسے کہ پہنچنے چاہیے, کیونکہ سرکاری قیمتوں پر سبزی نہ سبزی منڈی میں دستیاب ہے اور نہ ہی علاقائی بازاروں میں فروخت کی جا رہی ہے. سبزیوں کی قیمتوں کی بات کریں تو ٹماٹر ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں 80 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. ٹماٹر ہو گئی, پیاز ہو گیا, لہسن, ادرک اور مرچیں, یہ روزانہ جو ہے وہ کھانوں کی تیاری میں استعمال کیے جاتے ہیں. بڑے بڑے پکوان سینٹرز میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. دھنیا پودینے کی گڈی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہو پایا ہے, کیونکہ طلب اور رسد کا جو فرق ہے وہ بہتر ہے. اس نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹماٹر ابھی بھی جو ہے وہ 80 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. ہر قسم کی مرچیں جو ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 200 روپے تک فروخت ہو رہی ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ پیاز اور آلو 35 سے 40 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. بھنڈی کی صورتحال ہم نے دیکھی تھی کہ بھنڈی ہم نے جو ہے وہ تقریباً 2 ہفتے قبل جو ہے تقریباً 240 روپے سے لے کے 320 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی تھی. تاہم بھنڈی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 200 روپے پہ آ گئی ہے. مٹر بھی جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت 120 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے, جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ 200 روپے تک پہنچ گیا تھا. گاجر بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ 120 روپے فی کلو تک جو پہنچ گئی تھی, اب جو ہے وہ 80 روپے فی کلو پہ فروخت ہو رہی ہے. اسی طریقے سے بیگن, لوکی, ترئی ہو گئی, مولی ہو گئی, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 80 روپے فی کلو پر ہی برس جمان ہے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں پھول گوبھی کی اور بند گوبھی کی, تو پھول گوبھی 120 روپے فی کلو بھی جو ہے وہ 80 روپے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بسیم افتخار ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے. چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ ویدر اپڈیٹ کی طرف.
جی ہماری رپورٹر عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بتائیں گی اس وقت ویدر اپڈیٹ. جی نادیہ بتائیے گا کراچی کا ویدر کیسا ہے؟ جی بالکل، کراچی کے موسم کی اگر آج بات کریں تو آج صبح سے موسم خاصا خوشگوار دکھائی دے رہا ہے اور محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ شہر کا موسم جو ہے وہ ابر آلود اور مرطوب رہے گا. اس کے علاوہ اوور آل اگر آج کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو جو رات میں کم سے کم درجہ حرارت تھا وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. شہر کا موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا جا رہا ہے اور جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 60% ہے. اس کے علاوہ ہوا جو ہے وہ 10 ناٹیکل مائل سے چل رہی ہے، جنوب مغربی اس کی سمت ہے اور یہ شام تک بڑھ کر 20 ناٹیکل مائل بھی ہو جائے گی. آج ابھی تک تو موسم جو ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی بہت زیادہ گرمی نہیں ہے، لیکن جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے اس کے حوالے سے آج پریڈکشن ہے کہ 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت رہے گا. گزشتہ ہفتے جو گرمی کی لہر تھی، جو ہیٹ ویو کی لہر تھی، وہ شہر سے ختم ہو چکی ہے. ایک تو یہ کہ سمندری ہواؤں کا سلسلہ بحال ہو چکا ہے، دوسرا یہ کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہیٹ ویو کی جو لہر آئی تھی، جو کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کی سمت جب گرم علاقوں کی جانب ہو جاتی ہے تو وہاں سے گرمی شہر کا رخ کرتی ہے. تاہم اس وقت سمندری ہوائیں بحال ہیں اور صبح کے وقت میں موسم خوشگوار ہوتا ہے، لیکن دوپہر میں ہلکی پھلکی گرمی ضرور محسوس کی جاتی ہے. آج جو پریڈکشن ہے وہ 35 تک جانے کی ہے، لیکن اس دوران یہی ہے کہ ہیٹ ویو ٹھیک ہے. بہت شکریہ عادیہ ناز آپ کا. عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود تھیں جو کہ اپڈیٹ کر رہی تھی موسم کے حال کے حوالے سے. اب آپ کو لیے چلتے ہیں ایکسپو سینٹر جہاں پر لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو جاری ہے اور اس کا آج دوسرا دن ہے. ہمارے نمائندے محمد زبیر وہاں پر موجود ہیں. جی زبیر بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ ہاں تو جی بالکل، اس وقت میں ایکسپو سینٹر کراچی میں موجود ہوں اور آج ایکسپو سینٹر کراچی میں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کا انعقاد کیا گیا تھا. 3 روزہ فرنیچر ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ہے. آج اس ایکسپو کا پہلا دن ہے اور آپ کو ایکسپو سینٹر کے کچھ مناظر بھی اگر میرے کیمرہ مین احسن امین اگر آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پر مختلف امور کے جو فرنیچر ہیں وہ نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں، جس پہ سر فہرست تمام تر جو صوفہ سیٹس ہو گئے یا بیڈس ہو گئے یا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر ڈیزائنز کی جو طرز پر بنے ہوئے بڑے منفرد ڈیزائنز کے یہاں پر ہمیں فرنیچر دیکھنے کو نظر آتے ہیں. تاہم شہریوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کووڈ کے بعد اس طریقے کی ایگزیبیشن کا، اس طریقے کی نمائش کا انعقاد کرنا تو یہ بہترین ایک اقدام اٹھایا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے. یہاں پر میں آپ کو تھوڑا بتاؤں کہ 50 سے زائد پاکستان کی نامور فرنیچر کمپنیز ہیں جنہوں نے یہاں پر اپنی جو پروڈکٹس ہیں، جو اپنے فرنیچر ہیں وہ نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں. اور یہ 3 روزہ فرنیچر ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ایکسپو سینٹر میں، جس میں شہریوں کے لیے بالخصوص یہاں پر ڈسکاؤنٹ بھی دیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ زبیر. محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اپڈیٹ کر رہے تھے لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کے حوالے سے. آج دوسرا دن اس کا ہے اور وہ جاری ہے، تو آپ لوگ وہاں پر جائیے. بہت خوبصورت فرنیچر وہاں پر موجود ہے. پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. منڈے کو پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. اپنے ویکینڈ کو انجوائے کیجیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.